बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद सलमान गुल। प्रोग्राम रोशनी में आपका खैर मक़दम है और आज के बराह रास्त रोशनी और इस नशिस्त में हम बात करने जा रहे हैं तवाहुम परस्ती के ऊपर। जी हाँ नाज़रीन इकराम, चूँकि तवाहुमात के बीच घिरे हुए हम लोग और ख़ास कर हमारी माएँ बहनें। अच्छा, फिर तवाहुम परस्ती क्या है, ये तो हमने ज़ाहिर है कल के प्रोग्राम में इसको समझने की कोशिश की। आज हम कुछ इस तरह की बातें करेंगे जो हमारे बीच राइज हैं और उनकी हकीकत और हैसियत को हमें समझना ज़रूरी है, क्योंकि हम उसकी हैसियत और हकीकत को समझे बिना उन पर यकीन रखते हैं और मामूलात ज़िंदगी में उन्हें लाजिम व मुलज़ूम बनाए बैठे हैं। मिसाल के तौर पे कुछ सवालात मैंने आज सोचे हैं, तरतीब दिए हैं कि पत्थरों का, कहते हैं इंसान पत्थरों का इस्तेमाल करे तो ये उसकी किस्मत पर असरानंदाज होते हैं। किसी भी ज़ाहिर अंगूठी में पत्थर इस्तेमाल किया जाता है और दीगर तरीक़ों से इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा कहा जाता है कब्रिस्तान की मिट्टी घर में आ जाए तो ये बुरा है, इसको बाहर ही झाड़ के आ जाना चाहिए, इस तरह की बात। फिर कुछ टोटकों की बातें होती हैं, दीगर कुछ क्या इनका भी तवाहुमात से ही ताल्लुक़ है? क्या इन बातों की हकीकत क्या है? इनसे बचना, गुरेज करना या ना बचना, दरगुजर कर देना, इन सब बातों की क्या हैसियत है? आज इन तमाम तर बातों पे इंशाअल्लाह हम आशनाई हासिल करेंगे, आगही हासिल करेंगे और हमें आगही देने के लिए वक्त के बेहतरीन उलमा इकराम मुफ्ती मोहम्मद सुहेल रज़ा अमजदी साहब तशरीफ़ फरमा हुए हैं और प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अहमद क़ादरी साहब तशरीफ़ फरमा हुए हैं। आप दोनों का खैर मक़दम है और मैं आगाज़ मुफ्ती साहब आपसे करूँगा। पत्थरों के हवाले से मुफ्ती साहब अक्सर कहा जाता है कि किस्मत में अगर चार चांद लगाने हैं तो फ़लाँ पत्थर आपके सितारे से, आपकी किस्मत से बड़ा मैच करता है, फ़लाँ पत्थर का। पत्थरों का क्या किस्मत के साथ कोई कनेक्शन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। जी सलमान भाई, बड़ा एक आपने अहम सवाल किया है। देखिए, पत्थर मैंने भी पहना है जी, अंगूठी मैंने भी पहनी है और बहुत से लोग पहनते हैं। तो मर्दों के लिए 4.5 माशा से कम चांदी हो, सही, और उसमें एक नग हो तो वो पहनना जायज़ है। ठीक है, नग की मिकदार भी जी हाँ, नग भले कैसा भी हो, ठीक है, लेकिन अंगूठी जो उसका वजन हो, चांदी का वजन 4.5 माशा से कम हो। अच्छा मुसब, मैं माजरत इंटरप्ट कर छोटी सी बात पूछना चाहता हूँ दरमियान में। क्या मैं पूछ सकता हूँ जो पत्थर आपने पहना है ये कौन सा है और इसकी वजह सबब आपका पसंद इसका किया जाना या वैसे ही? सिर्फ और सिर्फ पसंद है। अच्छा, पसंद है जी हाँ, इसके अलावा कुछ नहीं है। कौन सा पत्थर? अच्छा, हुजूर अकीक में आमतौर पर अकीक और याकूत पहनता हूँ। ठीक है। और हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी अकीक पहना है। अकीक? जी हाँ, ठीक है, ठीक है। और अंगूठी आपने पहनी है तो उलमा के लिए सुन्नत भी करार दिया गया है। जबरदस्त, ठीक है ना। उसकी वजह ये थी कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अंगूठी के जरिए मोहर लगाते थे। जी, अवामुन नास के लिए जो है सुन्नत नहीं है लेकिन जायज़ है, 4.5 माशा से कम हो और नग भी एक ही हो। दूसरी बात यह है, अब मैं इस तरफ आ जाता हूँ कि कोई अगर शौकिया नग पहनता है या मिसाल के तौर पर ये है कि पहनता हूँ किसी का मिजाज गर्म है, तो देखिए मखलूक होने के एतबार से उसमें तासीर होती है। मिसाल के तौर पर आप टेबलेट लेते हैं तो वो मुसब्बिबुल असबाब नहीं है। आप कोई भी टेबलेट लें, दर्द के लिए, बीमारी के लिए कोई मेडिसिन लें, तो उसमें बज़ाते खुद कुछ भी नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसका जब खल्क फरमाया तो उसमें तासीर रखी। हर मखलूक में कुछ न कुछ तासीर है, ठीक है ना। हम टेबलेट लेते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन शिफा अता फरमाता है। सही। अब हम ये कहें कि तासीर इसमें है तो तासीर मखलूक होने के एतबार से है, लेकिन इसके अलावा कुछ नहीं है। कुछ नहीं। अल्लाह ना चाहे तो आप 10 मेडिसिन ले लें, सही बात, 10 इंजेक्शंस लगवा लें, बिल्कुल सही, आप कुछ भी कर लें, आपको आराम नहीं आएगा। मेडिसिन देने वाले ने ऊपर लिखा हुआ शाफी, व इज़ा मरिदतु फहुव यशफीन, कि जब मैं मरीज होता हूँ तो वही शिफा अता फरमाता है। तो देखिए, मिसाल के तौर पर इंसान की बातों में भी तासीर होती है। मैं अच्छे कलिमात कहूँगा, चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाएगी। मैं बुरे कलिमात खुदा न खास्ता कहूँगा, आपके चेहरे पर उन कलिमात के मुताबिक असरात रुनुमा होना शुरू हो जाएंगे। हर चीज़ में तासीर है। थप्पड़ में भी तासीर है, किसी को थपथपाने में भी तासीर है। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किसी पत्थर को गर्म पैदा फरमाया, किसी को सर्द पैदा फरमाया, किसी को नॉर्मल एतदाल के साथ पैदा फरमाया। तो बाज़ औकात किसी का गर्म मिजाज हो तो कहा जाता है कि आप ठंडा पत्थर पहन लें जिसकी तासीर ठंडी हो। बाज़ औकात किसी का सर्द मिजाज है इंतहाई, तो कहा जाता है कि आप थोड़ा सा
گرم پتھر پہن لیں جس کی تاثیر گرم ہو، اسی طریقے سے سجیسٹ کیا جاتا ہے. اس حد تک بالکل درست ہے، اس میں کوئی معاملہ نہیں، کوئی شرعی مذائقہ نہیں. اثر اندازی بھی تاثیر تو ہوتی ہے نا مخلوق ہونے کے اعتبار سے. اللہ رب العالمین نے، میں نے پہلے عرض کیا کہ ہر چیز میں تاثیر رکھی ہے. بالکل صحیح. پانی میں بھی تاثیر ہے، دودھ میں بھی تاثیر ہے. یہاں تک کہ آپ جب اس پانی کو ہضم کرنے کے بعد جو قضائے حاجت ہوتی ہے غذا، اس میں بھی ہر چیز میں تاثیر ہے نا. تاثیر سے کوئی چیز نکلی بھی نہیں ہے. تو مخلوق ہونے کے اعتبار سے اس میں تاثیرات رکھی ہیں. لیکن کوئی یہ کہے کہ پتھر پہنوں گا تو میرے رزق میں بڑا اضافہ ہو جائے گا، میں پتھر پہنوں گا تو میں جس کے سامنے جاؤں گا تو میں جو ہے وہ محبوب عالم ہو جاؤں گا، ہر کوئی مجھ سے محبت کرے گا، یہ پتھر پہنوں گا تو جہاں جاؤں گا میرے کام بن جائیں گے، یہ پتھر پہنوں گا تو میں مشکلات سے نکل آؤں گا، یہ پتھر مجھے مشکلات سے نکالے گا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یہ تمام کے تمام یوں سمجھ لیں کہ اوہام فاسدہ ہیں. اوہام فاسدہ یعنی وہ وہم کہ جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، نان لوجیکل، کوئی ریزن نہیں، کوئی بنیاد نہیں. شریعت مطہرہ نے ان تمام توہمات کو فاسد قرار دیا. کیوں؟ اس لیے کہ پتھر کو بھی اللہ رب العالمین نے پیدا فرمایا اور ہمیں بھی اللہ رب العالمین نے پیدا فرمایا. تو کوئی مخلوق کسی کو یہ نہیں کہہ سکتی کہ اس کی وجہ سے یہ ہوا، اس کی وجہ سے یہ ہوا. نہیں، سارے کام اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوتے ہیں. وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ کن فیکون. جب وہ کسی معاملے کے لیے کن کہتا ہے، ہو جا، تو وہ چیز ہو جاتی ہے. الا لہ الخلق والامر، اسی کے لیے سب کی تخلیق اور اسی کے لیے تمام معاملات. ان الامر کلہ للہ، سارے معاملات اللہ رب العالمین کے لیے ہیں. بے شک مفتی صاحب بہت خوبصورت بنیاد آپ نے فراہم کی. میں سمجھتا ہوں جو مرکزی نقطہ ہے وہ آپ کا آج آپ کی گفتگو میں ہمیں بنیاد کے طور پہ ملا ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ جو کہہ رہا ہے نا کہ پتھر ہوگا تو میں سب کا محبوب عالم بن جاؤں گا، تو وہ پتھر سے نہیں بنتا. ایک تو اخلاق سے بنتا ہے، اور دوسرا اگر اللہ چاہے تو بنتا ہے. کیونکہ ظاہر آپ فرماتے ہیں نا عزت ذلت اللہ کے ہاتھ، اگر وہ چاہے تو بندہ بنتا ہے. اور بہت بنیادی اور اصول جو ہمارے ہیں وہ آپ نے سیٹ کر دی. اور ظاہر ہے میں نے اسی درمیان میں یہ بھی پوچھ لیا، حضرت کی بہت جچتا ہے، میں نے دیکھا ہے انگوٹھی پہ جو نگینہ ہوتا ہے اور اکثر آپ پہنتے ہوئے فرمایا کہ عقیق آپ نے فرمایا نا، عقیق رسول نام نے بھی پہنا. سبحان اللہ، کیا بات ہے. میں ڈاکٹر محمد احمد قاضی صاحب کی طرف لیے چلتا ہوں ناظرین کو. حضور فال نکالنے والی باتیں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ اب تو خیر نہیں نظر آتا کہ وہ ایک طوطا اور درمیان میں خطوط اور فال رکھے ہوئے ہوتے تھے اور فال نکالتا تھا. اور وہ طوطے کا بھی آپ کو تو کہتے ہیں نا طوطے کی طرح رٹا، تو وہ طوطے کا بھی وہ جو فال ہوتے تھے وہ فکس ہوتے تھے اور وہ سبھی کے لیے بس ایک ہی جیسے فال ہوتے تھے. اب اس کے بعد وہ ایک شخص، وہ ایک واقعہ بھی ہے کہ وہ برسہ برس سے نوکری کے لیے پریشان تھا اور طوطے نے جب نکالا اس نے کہا فلاں نوکری جو آپ کر رہے ہیں یہ چھوڑ دیجئے. تو وہ بہت زیادہ بہرحال فال نکالی جاتی ہے. میں چاہتا ہوں اسلام کی روح سے آپ مجھے بتائیے کہ اس کی حیثیت اور حقیقت کو میں کیسے سمجھوں، یہ فال ہے کیا، اس کا نکالنا کیسا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا وغفر ما مضى یا واسع الکرم. اللہم آمین. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت مطہرہ ہے اس کے جو خد و خال ہیں اس کو ہمارے پیارے بھائی علامہ امجدی صاحب نے بہت ہی خوبصورت پیرائے میں بیان کیا. اور بات صحیح ہے یہی جو علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ ہر شے جو پیدا کی گئی ہے وہ اللہ نے اپنے ارادے کے مطابق پیدا کی ہے اور کچھ نہ کچھ اس میں اس کی پیدائش کا سبب رکھا ہے. بے شک یہاں تک تو صحیح ہے، یہ صحیح، یہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے. لیکن اب کوئی یہ کہے کہ جی جب تک یہ شے ایسی نہ ہو جائے اس وقت تک معاملہ نہیں بنے گا، تو ایسی ہونے کے لیے دو طریقے ہیں. ایک ہم تصوف کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اشیاء کو، اور ایک ہم اوہام باطلہ کے ذریعے دیکھتے ہیں. اچھی بات کیا. تو دونوں میں فرق ہے. تو بعض لوگ اپنی یعنی ایک روحانی نظر ہے، روحانی نظر سے دیکھتے ہیں اس کو، جس طرف قبلہ مفتی صاحب نے بھی اشارہ فرمایا ہے. اور ایک وہ ہے جس کو ہم از خود عقیدہ بنا لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد معاملات کو لے کر چل پڑتے ہیں. صحیح. اب آپ کا سوال کیا تھا؟ سوال آپ کا جو ہے دیکھیے آپ کا سوال کیا تھا اور آپ نے اس میں کیا باتیں کہی ہیں. ایک طوطا بیٹھا ہوا ہے اور اس طوطے کو آپ نے ایک دانہ ڈال دیا، اب تو خیر ختم ہو گیا، یہ بزنس تھا. ایسے ہی بزنس بہت سارے ہو گئے، دور دور تک جا کر یہ کروا کر. دیکھیے قبلہ جب تک
عقیدے کی کمزوری ہوگی، دین کا مطالعہ نہیں ہوگا، اور جہلا کے پیچھے جا کر ہم ان کو اپنا امام بنا لیں گے اور ان کی جو ہے وہ پیروی کریں گے بغیر یہ دیکھے ہوئے کہ نماز کا وقت ہے اور یہ شخص نماز نہیں پڑھ رہا، قرآن کا وقت ہے اور قرآن غلط پڑھ رہا ہے، دین کی اور شریعت کی بات ہو رہی تو یہ مذاق اڑا رہا ہے اور اپنی زندگی کے اندر نہیں فعال یہ نہیں ہے بھائی، صرف فعال ہی پر تو اکتفا نہیں ہے، یہ تو بڑے بڑے تعویذ زندہ کرنے کے اور مردہ کرنے کے بھی دے رہے ہیں، یہ سارے معاملات ہیں، یہ سب ہماری اپنی کمزوریاں ہیں جس کی وجہ سے اب یہ فعال جو ہے فعال مجھے بتائیے قرآنی فعال اب کہتے ہیں قرآن کریم کو پورا مکمل کر دیا اور آخر کے اندر اپنے الف ب ج د ح ظ کلمہ صافہ لگا دیا اور اس میں کہا اس پہ یوں انگلی کر کے رکھ دو گے تو اس میں تم کل مر جاؤ گے، کل زندہ رہو گے، پرسوں یہ ہو جائے گا، پرسوں یہ ہو جائے گا، یہ ہفتہ کیسے گزرے گا، اگلا گھنٹہ کیسے گزرے گا، علم غیب اور علم غیب کے اصول اور یہ جو القاء کی کیفیت ہے اور یہ اشیاء جو اللہ تعالیٰ اشیاء باطنہ اور ظاہرہ جو دلوں پر آشکار کرتا ہے یہ ان کے کرتا ہے قلوب پر جن کو وہ منتخب کرتا ہے وہ اولیاء کاملین ہیں، از خود اگر ولی کامل آپ ہی بن جائیں تو پھر میرے خیال ہے ولایت کے دروازے کو بند کر دیجئے اور تصوف کو بھی بند کر دیجئے۔ تو یہ اب آئیے اس طرف کہ یہ قرآن کریم ڈاکٹر صاحب میں اسے کمپلیٹ کرتا ہوں، ایک چھوٹا سا وقفہ ہے لورا درمیان میں، بڑی معذرت چاہتا ہوں، قرآن کریم کی طرف ہم بڑھیں تو میں چاہتا ہوں پھر کوئی انٹرپشن نہ ہو، جب آپ قرآنی حوالے کی طرف بڑھیں تو ہم پھر اسے تفصیل سے اور یکسو انہماک سے توجہ سے ادب سے سنیں وقفے کے بعد۔ خوش آمدید ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے پروگرام روشنی میں توہم پرستی پر ہم آج بات کر رہے ہیں اور قبلہ ڈاکٹر محمد احمد قاضی صاحب قرآن سنت کی طرف ہمیں لے کے جا رہے تھے، اسے ہم کمپلیٹ کرتے ہیں پھر انشاءاللہ مفتی صاحب کی طرف۔ جی ایک بات عرض کرتا چلوں کہ جو یہ فعال ہے بذات خود یہ شریعت کا حصہ نہیں ہے، صحیح، اور یہ جو ہم نے کیا ہے نا کہ ہمیں قرآن پڑھنا آئے یا نہ آئے قرآن نہیں سیکھیں گے لیکن ہم فعال ضرور سیکھیں گے جی، اور خواہش یہ ہوگی کہ اپنی مرضی کا استخارہ کروا لیں یا کر لیں، اپنی مرضی کی فعال نکال لیں اور آنکھیں بند کریں گے اور نکال لیا۔ ہوتا کیا اس سے جو پیچیدہ مسائل ہیں معاشرتی نفسیاتی مسائل، گھریلو ناچاکیاں، طلاقیں، خودکشی، یہ سارے مسائل بھی اسی سے پیدا ہو رہے ہیں بہت سارے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، اور یہ اتنا نازک معاملہ ہے کہ آپ کے پاس توہمات جو انسان کو شکی مزاج دیتے ہیں۔ چونکہ کیو ٹی وی ایک ادارہ ہے کہ یونیورسٹی ہے، ایک یہ تھیولوجی کے ساتھ جو اسلامک تھاٹ کے ساتھ یہ لوگوں کو بتاتا ہے اور اس کا مفاد کچھ نہیں ہے اس کے اندر کہ یہ پیسے کمائے کسی سے، یہ ادارہ خالصتاً لوجہ اللہ کی رضا کے لیے دین کی بات کرتا ہے اور ہم سب جتنے لوگ بیٹھتے ہیں وہی چاہتے ہیں کہ بات ہو۔ دیکھیں میں اپنی بہن بھائی سے خاص طور پہ کہوں گا، دیکھیے آپ اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ جو شخص فعال نکال رہا ہے، تعویذ دے رہا ہے، آپ کو جھوٹے سچے قصے سنا رہا ہے جس کے شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہاں دیکھو میں نے ابھی فائل نکال دی ہے، یہ تمہارے پر کالا جادو جو ہے وہ تمہاری بھتیجے نے کرا دیا، تمہارے ماموں نے کرا دیا، تمہاری بیوی، اچھا حضرت یہ فرمائیے کہ میری بیوی کیسی ہے، میرا بھائی کا ایسا تو نہیں ہے، وہ فلاں تو نہیں ہے، اور انہوں نے جناب انگلی گھمائی آیت پہ رکھ دی۔ اب وہ آیت قرآن کریم کی کوئی اگر کفار کے متعلق ہے تو اس میں وعید آئی ہے تو کہا کہ یہ ان کے دیکھا وعید ہے نا، یہ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، یہ گمراہ لوگ ہیں، لہذا ان سے قطع تعلق کر لو، ان سے رشتے توڑ لو۔ تو آپ قطع تعلق کروا رہے ہیں، آپ طلاقیں کروا رہے ہیں، اور یا پھر خود بیٹھ کر بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ دو چار دن گئے کسی بزرگ کو دیکھا کہ بزرگ کے اوپر عالم وجد میں یا عالم کیفیت ان کی ہوتی ہے تو وجدان کی کیفیت ہوتی ہے، اس میں وہ اگر گفتگو کر رہے ہیں تو آپ بھی بن گئے۔ ایک بڑھیا پہنچی تھی نا بابا فرید کے پاس، وہ بابا فرید کی نقل کر رہی تھی، بابا فرید نے تو دعا کی سونا بن گیا، تو یہ بھی پڑھتی رہی قرآن کریم، کچھ بھی نہیں بنا، تو انہوں نے کہا کہ تیرے منہ میں تیری زبان ہے، میرے منہ میں رب کی زبان ہے، تو یہ ہے بابا فرید۔ تو یہ قرآن کریم کو خدا کے واسطے تماشا نہ بنائیے، اسے پڑھیے، محبت کیجئے اور اس کے بعد دعا کریں تو آپ کی فعال تو چھوڑیے، آپ کا تو نصیب میں ایسی فعال کھل جائے گی کہ آپ کا مقدر بدل جائے گا۔ بہت خوب۔ میں مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب قبلہ آپ سے ایک بات، ہماری مفتی صاحب آپ کی بھی یقیناً نانیاں دادیاں وہ جب کوئی مرض آ جائے، جب کوئی مطلب یہ بڑوں کی باتیں ہیں، ہمارے بزرگ خواتین تو خاص طور پہ اس میں ماہر ہوتی تھی، فرسٹ ایڈ بتا دیتی تھی کہ جی تھوک لگا لیں، لعاب لگا لیں، ٹھیک ہو جائے گا زخم، فلاں کام ہو گیا، مطلب وہ دیکھتے تھے ہم کہ کھال چھیلی ہوئی ہے تو کہیں کہ چونا بتا رہی ہیں، کہیں کتھا بتا رہی ہیں، یعنی ٹوٹکے، اور یہ ٹوٹکے اور اکثر اس کے نتائج بھی ضرور ہیں۔ ٹوٹکوں کا اسلام میں کیا تصور ہے کسی کے مشکل کو آسان کرنے کے لیے؟ بعض اوقات یہ ٹوٹکے گلے بھی پڑتے ہیں، مفتی صاحب یہ بھی بات ضرور بتائیے گا کیونکہ معلوم نہیں ہوتا، انسان کہتا ہے یہ کر لو اور گیا پھر بندہ، کیا فرمائیں گے ٹوٹکوں کی اسلام میں کیا؟ تو ڈاکٹر صاحب نے بڑی پیاری گفتگو فرمائی، اور میں انہی کی بات کو جب ایک بڑا آدمی بات کر رہا ہوتا ہے تو بہت سے نکات ذہن میں آتے ہیں، تو انہی کی بات کو آگے بڑھاتے بھی عرض کروں گا۔ دیکھیں دنیا میں
آپ جتنے بھی یعنی جو انبیاء رسول اعظام علیہ السلام ان کی بات نہیں کر رہا، وہ اللہ کی عطا سے غیب جانتے ہیں. بالکل. اب اس وقت نبوت نہیں ہے، اللہ کے اولیاء ہیں. بالکل. اچھا آپ یوں سمجھ لیں کہ خواجہ حسن بصری سے بایزید بسطامی، معروف کرخی بڑھتے جائیں، غوث اعظم، خواجہ غریب نواز بڑھتے جائیں، کسی ایک اللہ کے ولی کا مجھے بتا دیں کہ کسی نے آ کر کچھ پوچھا ہو، حالانکہ وہ اللہ کی عطا سے جانتے ہیں، صحیح، انہوں نے کبھی بتایا نہیں ہے. اللہ اکبر. واہ واہ. کبھی بتایا نہیں ہے. ان کو پتہ ہے کہ مجھے کیا چیز بتانی ہے، کیا چیز نہیں بتانی ہے. یہ روڈوں پر بیٹھے ہوئے جنہیں اپنا نہیں پتا ہوتا، وہ دنیا کو ایک مرتبہ میرے چچا جو ہے وہ میرا ہاتھ پکڑ کے لے جا رہے تھے، تو اسی طرح ایک نجومی بیٹھا ہوا تھا، فالے نکالنے والا ہوتے، تو کہا کہ بتائیں میری شادی کب ہوگی؟ تو کہا آپ کی شادی 3 سال کے بعد ہوگی. ان کی شادی کو 10 برس گزر چکے تھے اس وقت. آپ اندازہ لو بھائی جی. میں ہاں بات یہ ہے کہ ایک شرعی اصطلاح میں جو فال ہے نا، فال ہم عام طور پر عرفاً اس سے بدفالی کے نام میں کے معنی میں بھی لیتے ہیں اور اچھی فال کے معنی میں بھی لیتے ہیں، لیکن شریعت میں جو فال ہے وہ اچھے معنی میں استعمال ہوتی ہے اور بدفال کے لیے بدشگونی استعمال ہوتا ہے. بدشگونی. تو کیا فرمایا کہ اذا تطیرتم فمدو، کہ کالی بلی آ جائے یا کسی یار صبح تیرا چہرہ دیکھا ہے تو اب میرا کام نہیں ہوگا، پورا دن خراب گزرا. فرمایا کہ اگر کوئی ایسی بات ہو جائے تو ان باتوں پر دھیان نہ دینا. بالکل صحیح. اگر تم نے دھیان دیا تو تم نے شرک کا ارتکاب کیا. اس سے مراد شرک خفی ہے، یعنی سخت گناہگار ہو جاؤ گے. اصل اصول یہ ہمارا ہے. ہاں جب ایسا ہو جائے تو گزر جاؤ. بالکل صحیح. اور پھر کیا کہو؟ لا طیرا الا طیرکا، لا خیرا الا خیرکا ولا الہ الا غیرک. اللہ اکبر. کوئی بدشگونی نہیں مگر مولا جو تیری جانب سے جو کچھ تکلیف ہے، کوئی خیر نہیں مگر مولا تیری طرف سے ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو ہی ہمارا معبود ہے. یہ اصل بات ہے. لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، ہرگز ہمیں کوئی چیز نہیں پہنچ سکتی مگر جو اللہ رب العالمین نے لکھ دیا ہے، جو لکھ دیا وہ پہنچ کر رہے گا. اچھا اب آ جائیں اس بات پر جو آپ نے ٹوٹکے کہے ہیں. دیکھیں ان کو آپ تھوڑا سا کیٹیگرائز کریں. بعض اوقات کچھ مشاہدات میں ایسے ٹوٹکے آ جاتے ہیں، بعض اوقات قانون فطرت یا عادت جاریہ کو جاننے کی وجہ سے یہ ٹوٹکے سامنے آتے ہیں. بعض اوقات کسی حکمت کی وجہ سے کوئی حکیم، کوئی طبیب ہو، ڈاکٹر ہو، اس کی جانب سے اس کے مشاہدے میں ہوتے حکمت کے ساتھ آ جاتے ہیں. یہ جو تینوں صورتیں ہیں کہ بعض اوقات جو بڑی بوڑھیاں ہوتی ہیں. میں ایک مرتبہ چھوٹا تھا تو کہیں پر نا وہ چھولے بک رہے ہوتے ہیں نا، چنے، اور تو ایک خوشبو آئی مجھے، تو میں نے کہا ذرا چکھ لیتا ہوں. حالانکہ مجھے منع تھا کہ آپ بارش طرح چیز نہ کھائیں، تو بس ساتھ میں کزن بھی تھا، ہم نے کہا چکھ لیتے ہیں. اب وہ جو آلو کھائے تو بے انتہا مرچیں ہیں. اب میں گھر پر جب آیا ہوں تو روتا ہوا آیا ہوں، چھوٹا تھا بالکل. تو دادی نے کہا کہ اس کو گرم دودھ پلاؤ. گرم دودھ؟ ہاں. اچھا. حالانکہ یہ کچھ بھی نہیں، مطلب گرم دودھ تو اور زیادہ مرچیں زیادہ ہوں گی، لیکن تھوڑا سا نیم گرم دودھ پیا تو کچھ دیر میں افاقہ ہو گیا. اسی طریقے سے کسی کو اگر چک پڑ جاتی ہے تو اس کے لیے بھی ایک ٹوٹکا بتایا جاتا ہے بڑے بوڑھوں کی جانب سے، اور وہ بھی مجرب ہے، ہوتا ہے. تو اس طریقے سے مشاہدات میں کوئی چیز آئی ہوئی ہے بڑے بوڑھوں کے اور وہ واقعی مجرب ہے اور اس سے وہ بیماری دور ہوتی ہے، فائدہ حاصل ہوتا ہے، یا حکمت کے ذریعے کسی حکیم نے بتایا، کسی طبیب نے بتایا، یا کوئی قانون فطرت میں کوئی چیز ہے، ان تمام چیزوں کے جاننے کی وجہ سے، اور وہ مجرب بھی ہے، تجربہ ہو چکا ہے، تو ایسے ٹوٹکے اپنانے میں کوئی قباحت نہیں ہے، اپنا سکتے ہیں. لیکن جو نہ مشاہدے میں آیا اور نہ ہی جو ہے وہ حکمت کی طرف سے آیا. یہیں پر ایک آپ کی نالج میں اضافہ کروں، کافی سال پرانی بات ہے کہ پتہ چلا کہ ایک شیرخوار بچے کے لیے کسی ماں نے کہا کہ اس بچے کی آنکھوں میں جلن ہے، نہیں جا رہی، رو رہا ہے، بہت پریشان کر رہا ہے. تو آپ یقین کیجئے انہوں نے یہ ٹوٹکا، یہ واقعہ پرنٹ میڈیا پہ چھپا بھی تھا کہ انہوں نے ایک ٹوٹکا کہا کہ کوئلے کے ذرات کو پیس کے اس کی آنکھوں میں تھوڑا سا ڈالو تو اس کی آنکھوں کی جلن چلی جائے گی، اس کو شدید تکلیف ہے. صبح وہ بچہ نابینا ہو گیا، اس کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی. یہ بھی بطور ٹوٹکا دیا گیا. تو ایسا ٹوٹکا کہ جو مشاہدے میں نہ ہو، نہ قانون فطرت کے مطابق ہو، نہ عادت جاریہ کے جاننے کے ذریعے ہو، نہ کسی حکمت کی طرف سے ہو، اور نان لوجیکل ہو، کوئی ریزن نہ ہو، خواہ کے ٹوٹکے ہیں، تو ایسے ٹوٹکوں کو شریعت نے مسترد کیا ہے اور اس پر عمل پیرا نہیں ہونا چاہیے. اچھا ایک اور رخ بھی ہے
اچھا وہ یہ جو ہر کوئی طبیب بنا ہوا ہوتا ہے، ہر کوئی ڈاکٹر بنا ہوا ہوتا ہے. صحیح بات. سلمان نے کہا کہ جی میرے سر میں درد ہے یہ لے لو، پیٹ میں درد ہے یہ لے لو، یہ ہو رہا ہے. اچھا 100 باتیں ہیں. صحیح بات. تو میرے بھائی ہر کسی کو حکیم ڈاکٹر نہیں بننا چاہیے. دیکھیں اسی طریقے سے کہتے ہیں نا کہ نیم حکیم خطرہ جاں. بالکل صحیح. اچھا اسی طریقے سے نیم مولوی بھی سامنے آتے ہیں. صحیح بات. یہ کر لو وہ کر لو، یہ مسئلہ وہ مسئلہ، وہ خطرہ ایمان بن جاتے ہیں. تو ایسے لوگوں سے بھی احتیاط کرنی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے مفتی صاحب، بہت اچھی بات آپ نے، اصولی بات. موقف آپ کا ہمیشہ اصولی ہوتا ہے. اچھا ایک بات میں کرنا بھول گیا، میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھتا ہوں. ڈاکٹر صاحب میں نے آغاز میں کہا تھا قبرستان کی مٹی، جب لوگ کبھی میت کو دفن کر کے یا نماز جنازہ پڑھ کے قبرستان کا رخ کر کے واپس آتے ہیں تو اکثر گھر میں مائیں بہنیں یہ کہتی ہیں کہ جی جوتیاں باہر ہی رکھ کر آئیے گا، باہر ہی جھاڑ کر آئیے گا، قبرستان کی مٹی گھر میں نہیں لائیے گا، اس سے نحوست آتی ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے واٹ ایور جو دے آر سیئنگ. تو مجھے بتائیے اس کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ یہ بھی ایک توہم میں ہی شمار ہوگا یا پھر چہ جائے کہ اس کا کوئی وجود ہی نہیں؟ بات پھر وہی آتی ہے کہ بہت سی چیزوں کو ہم نے ایسے ایک دوسرے کے ساتھ ملا دیا ہے کہ ہماری خود سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کر کیا رہے ہیں. مثلا قبرستان گئے تو جن چمٹ جائے گا. ارے بھائی جب جا کے قبرستان میں پیشاب کرو گے تو تمہیں کچھ نہ کچھ تو پھر تمہارے اوپر مصیبت آنی ہے نا. صحیح. قبر پہ جا کے بیٹھ جاؤ گے، گندگی کرو گے، غلاظت لگاؤ گے، کہکے لگاؤ گے، دنیا میں چیزیں کرو گے، گانے سن رہے ہو، چرس پی رہے ہو، سیدھی بات ہے. تو آداب آپ نے ختم کر دیے اور پھر آپ ناچتے ہوئے آ رہے ہیں. تو جنات تو اپنی جگہ پر موجود ہیں نا، اور قبور پہ ارواح بھی آتی ہیں، یہ بھی اپنی جگہ پر ہے. لیکن اب بات یہ چونکہ آپ نے سوال کیا کہ قبرستان کی مٹی، تو حضور کا جو حکم ہے یا جو دینی اور جو بزرگان دین کا حکم ہے یا اور جو وہ پاکیزی اس اعتبار سے کہ اگر وضو کرتے ہیں آپ، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں تو آپ کو پاکیزہ رہنا چاہیے اور پاکیزہ جانا چاہیے. اب قبرستان میں تدفین آپ کرتے ہیں، مردے کو آپ نے اتارا تو بہت سارے لوگ تو ڈرتے ہیں کہ یار میں اگر اندر اتر گیا تو ایسا نہ مردہ مجھے اندر ہی کھینچ لے. تو بیوقوفی کی بات ہے نا، بیوقوفی کی بات ہے. پھر آپ نے اتار یہ بھی توہم پرستی ہے کہ یار میں اترا تو میرے دن کم ہو جائیں گے. نہیں ایکسکلوسیو میں پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں. آپ نے قبر کے اندر اتارا اس کو، اول تو آپ مردے کو یعنی غسل دیتے ہوئے ڈرتے ہیں آپ. حالانکہ حکم یہ ہے شرعی اعتبار سے کہ جو قریبی لوگ ہیں، جو رشتے ہیں، وہ اس کو غسل دیں. نہیں ہم دوسروں کے حوالے کر دیتے ہیں، وہ فلاں جو ہے نا کیونکہ غسل دینا نہیں آتا، غسل کرا کے لے آؤ، جنازہ پڑھانا نہیں آتا. حضور کس کس چیز کی بات کریں گے آپ؟ صحیح بات. کچھ تو یوں بھی تھے جنوں کے آثار، اور کچھ لوگ بھی دیوانہ بنا دیتے ہیں. تھوڑی آپ شریعت کو تو مذاق ہم نے بنا دیا نا. یعنی کان میں اذان دینا ہے، تکبیر پڑھنی ہے، نام رکھنا ہے، یہ تو بنیادی کام ہے. اس کے لیے مارے پھر رہے ہیں آپ ڈھونڈیں گے جب تک کہ مولانا صاحب نہ آ جائے. اچھا مولانا صاحب نے کہہ دیا، مولانا صاحب کا مسئلہ یہ مولانا صاحب نہیں آئے تو بھائی تم مولانا صاحب کیوں انتظار کر رہے ہو؟ خود کرو نا. اچھا ڈاکٹر صاحب ہمارے ان سے سیکھ لو. ہمارے اچھا وہ فلاں صاحب ہیں وہ غسل نہیں دے رہے، بھائی غسل سیکھ لو نا ان سے. ایک بات کہنا چاہوں گا کہ ہمارے آپ کے گھر بھی ہیں الحمدللہ کہ خاندان کے ایک بڑے نے تو اذان دے دی، مگر ہر فرد آ کے بچے کے کان میں اذان دے رہے ہیں. ماموں آ رہے ہیں تو الگ انداز میں خوبصورتی سے اذان. چاچا نے اذان دی تو ماموں کیسے پیچھے رہیں گے؟ پھپھا آئے انہوں نے میں اذان دیا، اور یقیناً آپ کے تو خانوادے میں، آپ کے خانوادے اور میرے یہاں بھی سب چاچا اذان دے رہے ہیں، تایا اذان دے رہے ہیں، جتنے رشتے آتے ہیں الگ الگ انداز سے خوبصورت اذان دے رہے ہوتے ہیں. آپ کے سوال جی میں ایک اچھا وقفہ جی اس کے بعد کمپلیٹ انشاءاللہ گفتگو کرتے ہیں مکمل طریقے سے. وقفے کے بعد ناظرین کرام اس پر بات کریں گے. اور ڈاکٹر صاحب بہت بنیادی اور بہت اہم بات اس وقت جو آپ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں، حقیقت حال یہی ہے، لیکن بہرحال یہ ہونا نہیں چاہیے تھا. اصل مدعا یہی ہے آپ کا. انشاءاللہ بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے پروگرام روشنی میں. توہم پرستی ہمارا آج موضوع ہے. اور ظاہر ہے علماء کرام وہ کہتے ہیں نا، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ. اور یہ علماء انہی دو مصروں کا مصداق ہے. جو حکم اذاں ہے نا تو اس کی تعمیل یہی حضرات کر رہے ہوتے ہیں، انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، صاحبان علم. ان کی قدر کیا کیجئے. جی ڈاکٹر صاحب آپ فرما رہے تھے. میں عرض کر رہا تھا کہ قبور کی زیارت سنت ہے اور دعا کرنی چاہیے. قبر سے ڈرنا نہیں چاہیے، قبر کو یاد رکھنا چاہیے اور وہاں جا کر اپنی آخرت کو بھی دیکھیں. یہ تو ہے قبر سے تعلق. اب وہاں جا رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ مٹی بھی ہوگی، وہاں پر مساجد بھی ہیں باہر کی طرف، جہاں سامنے قبریں نیل کے مساجد ہیں، لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں وہ قبرستان سے. اچھا اس کے بعد تدفین ہو رہی ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بہت قریب سے لوگوں کو اتنا ڈر رہے ہیں وہاں پر کھڑے ہوئے کہ ان کی جان نکل رہی ہے. اگر اکیلے رہ گئے تو ایسا نہ ہو کہ مردہ کھینچ ہی لے. نعوذ باللہ من ذالک. کیسا عقیدہ ہے، کمزور عقیدہ. جب موت سے آپ ڈر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی کہیں کمزوری ہے. اب رہ گئی مٹی
تو مٹی اگر ظاہر ہے کہ آپ کے ہاتھ کو بھی لگی, آپ نے مٹی ڈالی بھی وہاں پر, پڑھا بھی آپ نے, پڑھتے ہوئے ڈالتے ہیں آپ اس کو, اور اس کے بعد آپ نے وہاں صاف پانی ملتا ہے تو آپ ہاتھ دھو لیجئے, اور ملتا ہے پانی عام طور پر. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے, بڑا عجیب معاملہ ہے کہ کنستر بھرا ہوا ہے, اس میں پانی, اب سب اسی میں ڈبوئے جائیں گے ہاتھ. عجیب معاملہ ہے. بھائی پانی منگوا لو, لے لو, ہاتھ دھو لو. اچھا گھر پر آ رہے ہیں تو گھر پر آنے کے بعد لوگ ڈر رہے ہیں اس سے کہ تم چونکہ تدفین سے آئے ہو تو اب ایسا کرو کہ پہلے نہا لو, یوں کر لو. آپ کپڑے آپ کے خشک ہیں, آپ نے اپنی مٹی اگر لگی ہے تو باہر جھاڑ لیا, آپ نے صاف کر لیا, اندر آپ چلے گئے اور جانے کے بعد غسل کر لیا, وضو کر لیا, جو کچھ بھی ہے پاکیزگی اختیار کر لی, ختم ہو گئی بات. لیکن مطلقاً یہ کہنا, ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ تصوف کے اور ویسی بھی دشمنیوں میں لوگ قبروں کے جو خاص طور پر رشتہ دار ہیں ان کی قبروں کی مٹی کو استعمال کرتے ہیں خدا نخواستہ جادو کے ذریعے, موت کے لیے اور خرابی کے لیے, بربادی کے لیے, تباہی کے لیے. یہ بھی چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے آمین کہ ہم زندوں کو اور مردوں کو کسی کو تکلیف نہ دیں اور ہم ایمان پر قائم رہیں اور شریعت کے پابند ہوں. آمین. اللہ, بہت اچھی بات. اور یہ اس وقت ہوگا جب حضور کی محبت ہوگی, خوف ختم ہو جائے گا قبر کا. صحیح بات. بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں فاقہ کش موت سے تو ڈرتا نہیں ہے, روح محمدی بس اس کے دل سے نکالنے والی. وہ میں ان مصروں کو الفاظ میں لے کر آ رہا ہوں. تو ظاہر بندہ مومن موت اس کے لیے برحق ہے. آپ مفتی صاحب جب اکثر نصیحت فرماتے ہیں تو ہم تو ایمان لائیں نا موت پر. انفیکٹ موت کے بعد قبر کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان لاتے ہیں. والبعث بعد الموت کہتے ہیں, اس کے بغیر تو ایمان نہیں. پھر کیا موت کا ڈر. بہرحال اللہ تعالیٰ اس توہم پرستی سے ہمیں محفوظ فرمائے جو ہماری نہیں ہے, مطلب ہماری اساس نہیں تھی, کہیں سے ہم نے اڈیپٹ کیے اور ساری لے کر ہم اپنے پاس آ گئے, اور اگلے جو ہے وہ ہم پر غور کر رہے ہیں ہمارے دین پر. اللہ اکبر. مفتی صاحب حاملہ عورت کے حوالے سے ایک سوال ہے میرے ذہن میں کہ وہ کہا جاتا ہے کہ اس کو میت کے قریب نہیں آنے دو, کیونکہ اگر یہ آئے گی تو اس کے بچے پر برا اثر پڑے گا. اس کو شرعی پوائنٹ آف ویو سے بھی اور اس کی تفصیل بھی کچھ ارشاد. اچھا پہلے تو میں ایک بات عرض کروں, جب ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے تو میں سوچ رہا تھا وہ قبرستان والی بات ہوئی. جی. بڑے سے بڑا بہادر آپ دیکھ لیں, صحیح بات, اور کسی کا انتقال ہو جائے اور لوگ جمع ہوں, لوگ کہیں چلے جائیں اور آپ اس سے کہیں کہ یار ذرا آپ ٹھہرنا یہاں پر, میں ہو کر آتا ہوں. ہاں صحیح. میرے سامنے کئی مرتبہ میرے پیٹ میں درد ہے, میں ذرا جا رہا ہوں, اندازہ لگا, یا مجھے نماز پڑھنی ہے. کبھی نہیں ٹھہرے گا. ارے بھائی کیا ہوگا, وہ اٹھ کے آپ کو کھینچ لے گا یا مار دے گا آپ کو. صحیح بات. کل اس طرح آپ کو ہی پڑے رہنا ہے. صحیح بات. تو اسی لیے اس کو دیکھ کر عبرت حاصل کریں, نہ کہ ڈریں. اور وہ اس وقت چیخ چیخ کر کے رہا ہوتا ہے کہ مجھے کہاں چھوڑ کر جا رہے ہو. ٹھیک ہے نا. دوسری جو آپ نے پریگننٹ خواتین کی بات کی, دیکھیں یہ سوال بڑا عجیب و غریب ہے, اہم بھی ہے, عجیب و غریب بھی ہے. غالباً میں سمجھتا ہوں یہ ایسا ہے کہ جیسے خاص طور پر کسی کا ہسبینڈ انتقال کر جائے نا, تو عورت پوچھتی ہے کہ اب میں کس کس کے سامنے میں نہیں آ سکتی, میرا اس سے ہی پردہ ہوگا. بھائی جو عام حالت میں جن سے پردہ ہے, شوہر کے انتقال کے بعد عدت میں بھی ان سے پردہ ہے. عام طور پر پردہ نہیں کرتی, اور عدت وفات میں کوئی بھائی آ جائے تو منہ چھپاتی ہیں. جی کوئی رشتہ دار سامنے آ جائے, بھانجا بھتیجا, منہ چھپاتی ہیں کر کے. تو عام حالت میں, عام روٹین میں ایک خاتون کا جن سے پردہ ہے, عدت وفات میں بھی ان سے پردہ ہے, یعنی اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے. اسی طریقے سے یہ بھی اسی قبیل سے. اب مثال کے طور پر کہا جاتا ہے کہ چاند گرہن ہو یا سورج گرہن ہو تو حاملہ خواتین کو نکلنا نہیں چاہیے. اس میں نکلنے کی بات کیا ہے؟ حضور نبی کریم علیہ السلام کی سنت یہ کہ چاند گرہن ہو, سورج گرہن ہو, آپ جا کر دیکھو نہیں, آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھک جاؤ اور اس کی بارگاہ میں عبادات کرو, استغفار کرو, جب تک کہ وہ سورج گرہن یا چاند گرہن ختم نہ ہو. بالکل صحیح. تو غالباً اسی سے نکال لیا انہوں نے کہ جی حاملہ خواتین کو نہیں جانا چاہیے. تو میں کہتا ہوں کہ حاملہ خواتین کو, بلکہ عام بندوں کو بھی نہیں جانا چاہیے, وہ استغفار میں اور نوافل میں لگے رہیں. اچھا اسی طریقے سے کہا جاتا ہے کہ جی جو حاملہ خواتین ہیں وہ میت سے قریب نہ آئے. اچھا اب اس میں اگر کوئی لوجک ہے, یعنی مثال کے طور پر کوئی طبی لوجک ہے اس میں ڈاکٹر کی طرف سے یا طب کی طرف سے, کیونکہ خاتون اس حالت میں ایک یعنی یوں سمجھ لیں کہ ایک نازک صورتحال کی طرف ہوتی ہے نا, ایک یعنی ظاہر ہے کہ اس کے پیٹ میں بچہ ہے اور وہ نہ زیادہ جھک سکتی ہے, نہ اس کو ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ آپ آرام کریں, یہ نہ کریں, وہ نہ کریں, ساری پریکاشنز اس کو بتاتے ہیں, SOPs بتاتے ہیں اس کو نا. اگر ڈاکٹر کی طرف سے کوئی منع ہے کہ جی اس حال میں اس طرح آنا, تو پھر اس میں احتیاط کریں کہ اس میں لوجک موجود ہے, کیونکہ میڈیکل ریزن ہے اس کے. اچھا اسی طریقے سے ایک عذر یہ بھی ہے کہ وہ قریبی رشتہ دار ہے
اور وہ خاتون وہاں پر آئے گی، اس کی حالت پہلے ہی خراب ہے، زیادہ روئے گی یا خدا نہ خواستہ سے کوئی ایسی حرکت کی کہ اس سے نقصان ہو جائے، ڈپریشن میں چلی جائے، تو ایک لوجک موجود ہے۔ لیکن یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ وہاں جائے گی تو میت کے کچھ اثرات آ جائیں گے، استغفر اللہ، تو یہ بالکل یعنی لوجیکل نہیں ہے، اس کی شرعی طور پر کوئی وضاحت نہیں ہے، کوئی بنیاد نہیں ہے۔ آپ سے ایسا سوال کرتا نا، لیکن معذرت ایسا ہوتا ہے تو مجھے کرنا پڑا۔ تو بالکل اگر وہ نارملی ہے اور جانے میں کوئی شرعی قباحت یعنی کوئی عذر نہیں ہے تو شرعی طور پر کوئی قباحت نہیں، وہ جا سکتی ہے بالکل، بلکہ عبرت حاصل کرے اس میت کو دیکھ کر، وہاں کچھ پڑھے پڑھائے، اور ظاہر ہے کہ جب کسی کی موت واقع ہوتی ہے تو اس کو دیکھ کر عبرت حاصل کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ وہاں ملک الموت کھڑے ہوتے ہیں، روتے کیوں ہو؟ میں تو آتا رہوں گا، یہاں تک کہ آج اس کو لے گیا کل تمہیں لے جاؤں گا، اور کسی کو چھوڑوں گا نہیں، میں اس گھر کو خالی کر کے جاؤں گا۔ تو یہ تمام چیزیں تو عبرت حاصل کرنے کے لیے بالکل جانا چاہیے۔ اور آخر میں ایک بات کہوں گا بطور پیغام بھی، چونکہ توہمات کی بات ہے، اوہام کی بات ہے، تو اوہام میں پڑھ کر، توہمات میں پڑھ کر مسلمہ کذاب نے بھی جو ہے وہ پتہ نہیں کیا خوابوں میں آ کر اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور راندہ بارگاہ ہوا، ذلیل رسوا ہوا، توہم یہاں لا کے مارتا ہے۔ جی۔ پھر یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ یعنی دور سابقہ میں توہمات میں پڑھ کر اس نے بھی پتہ نہیں کیا کچھ کہا تھا اپنے آپ کو، کبھی کہتا ہے کہ تشریعی نبی ہوں، کبھی کہتا ہے امتی نبی ہوں، کہیں کہتا ہے بروزی نبی ہوں، کہیں کہتا ہے مجدد ہوں، کہیں کہتا ہے مصلح ہوں۔ تو یاد رکھیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے بعد اگر کوئی کہتا ہے تو وہ جھوٹا ہے، وہ کذاب ہے، بلکہ میں کہوں گا کہ وہ توہمات میں پڑا ہوا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کا فرمان سے پہلے میں قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھوں گا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، آپ خاتم النبیین ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اور خاتم سے مراد آخری نبی ہے۔ کیا بات ہے مصعب، آپ کی اس بات سے مجھے ایک عظیم پاکستان کے اس ریاست بلکہ میں آج کہوں گا، ہاں میرا دل آپ کہیں تو زیادہ مناسب، میں ڈاکٹر صاحب کی جانب سے بھی کہوں گا، سب کی جانب سے، کہ آج خصوصی طور پر اپنے گھروں میں نوافل ادا کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ رب العالمین نے اس فتنے سے ہم مسلمانوں کو نجات عطا فرمائی۔ اور میں یہ چاہ رہا تھا کہ آپ کی زبان سے ہمارے شیخ کا نام ہو، کیونکہ میرا ظاہر میں کل بھی ایک پروگرام میں تھا، تو ظاہر ہے کہ جہاں ختم نبوت کی بات آئے گی تو وہاں قبلہ امیر ملت جماعت علی شاہ صاحب ابو الحسنات رحمۃ اللہ تعالی علیہ، قبلہ عبد المصطفیٰ ازہری صاحب، علامہ عبدالستار خان نیازی صاحب، اور پھر مبلغ اسلام قبلہ علامہ شاہ احمد نورانی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجمعین، ان کا ذکر نہ کیا جائے تو پھر یہ یوں سمجھ لیں کہ یہ ذکر نامکمل ہوتا ہے۔ اور میں ایک بات کہوں گا کہ وہاں سیدنا صدیق اکبر تھے اور یہاں ان کی اولاد تھی۔ کیا بات ہے، علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی، مبلغ اسلام، الحافظ، القاری، الحاج، کیا مطلب ہستی اور کیا شخصیت، ہم پوری امت انہیں سلام پیش کرتی ہے، اور جتنے بزرگوں کا، ابو الحسنات صاحب کا، عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب کا، مولانا محمد شفیع اکاڑوی صاحب، جن لوگوں نے اس ریاست پاکستان، یہ اصل خدمت ہے اس ریاست کی کہ اسے فتنوں سے، ان فتنوں سے بچایا جو شاید آج ہماری نسلوں میں شامل ہو چکے ہوتے۔ اللہ رب العزت ان کے درجات بلند فرمائے۔ مولانا عبدالحامد بھدائیونی صاحب، کیا بات ہے، اچھا آپ نے یاد دلایا۔ اور وہ تمام علماء جن کے، کیا بات ہے، وہ تمام علماء کہ جن کا ہمیں نام اس وقت یاد نہیں آ رہا، لیکن ہمارے اسلاف ہیں جن کی آج کے دن سے یادیں وابستہ ہیں، جو بھی تھے نا، اللہ تعالیٰ سب کے مزارات پر انوار پر کروڑا اور رحمت نازل پیر کرم شاہ ازہری صاحب رحمۃ اللہ، جسٹس پیر کرم شاہ الازہری، واہ کیا بات، بڑے لوگ ہیں، کیا بڑے لوگ تھے بھائی، اور کوئی معمولی، اللہ تعالیٰ نے، میں چاہتا ہوں اسی سے متعلق پیغام آخری آپ کا ہو۔ میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اس لیے پیدا کیا تھا کہ یہ میرے رسول کی محبت کو عام کریں اور یہ دنیا کے اندر یہ بتلائیں کہ حضور ہے کیا، اللہ، ان کی شخصیت کیا ہے، ان کی تعلیمات کیا ہے۔ آج جو ایمان کی حرارت ہمیں محسوس ہوتی ہے ان بزرگوں کی وجہ سے محسوس ہوتی ہے۔ بدنصیبی یہ ہے کہ نارنگی سیاست دورہ تو دیکھیے، منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے، بتائیے کہ جن لوگوں کو آپ بڑا کہتے ہیں وہ عملی طور پہ بہت چھوٹے ہیں، اور جن کو آپ پہچانتے نہیں وہ آپ کے محسن ہیں۔ تو یہ محسنین اسلام ہیں، انہوں نے دین کی خدمت کی، بڑی تلخ حقیقت دو مصروں میں کہہ دیا آپ نے، بڑی تلخ حقیقت۔ اور سچ تو بات یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے فاضل بریلوی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اس مشرب کو، اس خانوادے کو، اس حقیقت کو جو عشق کا خانوادہ ہے اور
رنگ و بو میں مدینے کی خوشبو محسوس ہوتی ہے، اس میں حضور کے ہر لفظ کو شامل کر کے کہیں نورانی کی شکل میں، کہیں ازہری کی شکل میں، کہیں حقانی کی شکل میں، یہ سارے وہ علماء کرام ہیں جو آج دنیا میں نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو سلامتی عطا فرمائے۔ آپ کو امجدیہ دیکھیے نا، اب آپ کے ساتھ امجدی کی نسبت ہو تو کس کی وجہ سے؟ دارالامجدیہ خاندان سے میری خاص نسبت ہے۔ دیکھیے دارالامجدیہ کا تربیت ہوئی ہے روحانی۔ دارالامجدیہ سے الحمدللہ میں نے بھی اکتساب فیض کیا، آپ نے کیا، اور کتنے مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ بڑے بڑے لوگ تھے، اور مفتی ظفر النعمانی صاحب، ماشاءاللہ یہ لوگ ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ کیو ٹی وی کا جو سب سے بڑا احسان ہے ملت اسلامیہ پر، وہ یہ ہے کہ اس نے ان بزرگان دین کو، ان کی خوشبوؤں کو عام رکھا ہے، کہیں مرنے نہیں دیا، اس شمع کو فروزہ رکھا ہے۔ کیا بات ہے۔ اللہ تعالیٰ حاجی صاحب کے گھر میں بھی اور ان کی نسلوں میں بھی پروردگار برکت دے کہ انہوں نے اپنی محبت کو خواجہ معین الدین چشتی سے، بابا فرید سے رکھا، ان کی محبتوں نے ان کی نسل کو ایسا دوام دیا ہے کہ انہیں شاید یاد بھی نہیں کہ یہ عزتیں انہی کے قدموں سے انہیں ملی ہیں۔ بے شک جملہ کہوں گا جی جتنے جھوٹے گزرے ہیں نا، کذاب گزرے ہیں، یہ اوہام فاسدہ کی پیداوار ہے۔ صحیح بات۔ آج کے موضوع سے آپ نے آخر ہمارا اختتام وہیں ہوا، پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ صاحب بہت شکریہ، ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ۔ اور کل یوم دفاع پاکستان پر بھی ہمارا دل نازاں تھا، ملک و ملت سے محبت ہمارے نبی نے ہمیں سکھائی ہے، اور پھر آج یہ 7 ستمبر جو ہے، اسے کبھی یہ ناقابل فراموش تاریخ ہے کہ ظاہر ہے ختم جی کہ 6 ستمبر کو ہمارے ملک پاکستان کے محافظین نے کیا کام کیا ہے، اور یہاں ختم نبوت کے محافظین نے کیا کام کیا۔ کیا بات ہے، خود میرے نبی نے دونوں نے وفاداری نبھائی ہے، کوئی شک نہیں۔ خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی بعدی، لا نبی بعدی۔ اور اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ فتح باب نبوت پہ بے حد درود، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔